बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दिल थाम के। मैं हूं राना जफर इकबाल जफर। आज बहुत अहम खबरें आपको सुनाने वाला हूं और पाकिस्तान में किस तरह कानून का मजाक उड़ाया जाता है, या इस तरह समझे कि अवाम की जो है उनके जज्बात से खेला जाता है, या इस तरह आप समझ लें कि मुल्क व कौम से खेला जाता है। तो इस हवाले से बहुत ज़रूरी बात जो आपसे करनी है वो भी की जाएगी, लेकिन इससे कबल आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको हर वीडियो का मिलता रहे और वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों, सबसे पहले जो मैं आज बात करूंगा वो बात है, एक मैंने इश्तिहार देखा, फ्लैक्स छोटी देखी, जिस तरह सोशल मीडिया पर फ्लैक्सेस चलाई जाती है वो मैंने देखी। उसमें कोई असलम राही साहब हैं सऊदी अरब से, मुस्लिम लीग नून के वो सेक्रेटरी इतलात व नशरियात है वहाँ पे। वो मुबारकबाद दे रहे थे इसाक डार साहब को कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने इसाक डार की सेनेटरशिप रुकनियत बहाल कर दी, जिस पर मुस्लिम लीग के कायदीन और पार्टी को मुबारकबाद। ये खबर पढ़कर मैं सोच में पड़ गया कि यार ये कैसा मेरा भाई पाकिस्तानी है, या हम कैसे पाकिस्तानी, या हमारा कैसा कानून है कि इसाक डार हमारे वजीर खजाना थे। उससे पहले मुशर्रफ का दौर ले लेते हैं। जब मुशर्रफ ने मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और इन सब को मुल्क बदर किया, वो फैसला दुरुस्त था या गलत था, मैं इस बहस में नहीं जाऊंगा। जब उनको मुल्क बदर किया तो उस वक्त इसाक डार साहब ने एक अदालत में बयान हल्फी दिया था, जिसमें उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग को तस्लीम किया और ये कहा, उसमें नवाज बरादरान को भी फंसा दिया था। वो बहुत बड़ा एविडेंस था, लेकिन फिर एक वक्त आया कि वो सारे एविडेंस एक साइड पे हो गए और वो आए, इलेक्शन लड़े, इलेक्शन जीता। और मज़े की बात यह है कि जो उस वक्त 10 साल में जो मुबैना तौर पर बताया जाता रहा कि ये बहुत बड़े डकैत है, इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की, लूटा मुल्क को बर्बाद कर दिया, मुल्क को तबाह कर दिया। फिर उन पार्टी के वाले से जनाब सिरे महल की बातें होती रही कि उन्होंने ये किया, वो किया, फलाना। तो उनके साथ फिर मुफाहमत करना पड़ी जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब को, और दोनों पाकिस्तान आ गए। खैर, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा जो इस दुनिया से चले जाते हैं, उनके बारे में बात करना कोई अच्छी बात नहीं। मैं उनके बारे में कोई बात नहीं करूँगा, क्योंकि वो आई और एक जलसे में, इलेक्शन कैंपेन में वो शहीद हो गई। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो जनाब इधर मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए। उन्होंने उसी इसाक डार को, जो उनका समझी, उसी इसाक डार को वज़ीर ख़जाना बना दिया। अब जनाब उन्होंने वज़ीरत ख़जाना खूब हटाई, खूब मज़े लिए, खूब मोटर वाली गड्डी चलाई, और उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर पाकिस्तान को खुशवाने सपने दिखाए। खैर, 5 साल से कुछ अरसा कम ही रह गया था जब बुरा वक्त शुरू हुआ नवाज बरादरान का। तो इसाक डार साहब ने सोचा कि माजी में वो पहले नहीं निकल सका था, कहीं इस बार फंस ना जाए, तो वो टाइम से पहले रफू चक्कर हो गया। तशरीफ ले गए लंदन में हमने अक्सर वीडियो में देखा, वहाँ पाकिस्तानी उसे रोक कर पूछते हैं, ओए पाकिस्तान नहीं जाना तू? उसे फ्राडिया भी कहते हैं, उसे लुटेरा भी कहते हैं। फिर हमें वज़ीर आज़म इमरान खान ने बहुत बड़ा दर्स दिया। उसने बताया कि ये कितना बड़ा चोर और फ्राडिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते रहे। उसने हमें बताया कि इसने कितनी जनाब इस कौम के साथ ज़्यादती की है। उसने कौमी ख़जाने के अंदर
اتنی مشیت کے اندر اس نے اتنے ہر جگہ پہ بم نصب کر دیے ہیں، جسے ہم بارودی سرنگیں کہتے ہیں، کہ ہر جگہ پر اس نے جناب نصب کر رکھی تھی، جس کو ہاتھ لگاتے تھے وہ پھٹ جاتی تھی۔ اور پاکستان ہمارے ساتھ جو ہوا ہے، جو ملک کے ساتھ وہ کر کے گیا ہے، وہ کسی نے نہیں کیا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ وہ ایک وقت آیا کہ مسلم لیگ نے انہیں بطور سینیٹر چنا۔ وہ لندن میں تھے اور لندن میں بیٹھ کر وہ سینیٹر بن گئے۔ اس کے بعد جناب خیر درخواستیں وغیرہ کیس چلتے رہے، ان کو مفرور قرار دے دیا گیا۔ ان پر طرح طرح کے کئی الزامات ہیں اور نیب میں بھی چل رہے ہیں، عدالتوں میں بھی چل رہے ہیں، وہ نہیں آتے، نہیں پیش ہوئے۔ انہوں نے بطور سینیٹر حلف بھی نہیں لیا تھا۔ اب کئی سال بعد ہمارے الیکشن کمیشن آف پاکستان، جو بہت بڑا پاکستان کا ادارہ ہے، جس پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، جس نے آنے والے 5 سال کے لیے الیکشن کروانا ہوتے ہیں، جس نے ایک بنیاد رکھنا ہوتی ہے، جس کے ذمے بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں، اس نے کچھ دن پہلے اچانک ہی جناب اسحاق ڈار، سابق وزیر خزانہ و مفرور، پاکستانی کاغذوں میں تو مفرور ہے نا جی، و مفرور سینیٹر صاحب کی رکنیت بحال کر دی۔ اور مبینہ طور پر میرا خیال ہے، اس کے بارے میں شور نہیں ہوں، کہ ود پے، کہ آپ جہاں بھی رہیں بھائی، آپ لندن رہیں، امریکہ رہیں، جہاں رہیں، سینیٹر بھی آپ پاکستان کے ہیں، تنخواہ بھی پاکستانی خزانے سے لیں گے۔ یہ آپ کو کہتے رہے کہ مفرور ہیں، آپ نے ملک کو لوٹا ہے، آپ نے فلاں کیا فلاں کیا۔ اب اسے الیکشن کمیشن کا ڈنڈا کہیں یا کوئی این آر او کہیں یا اسے ڈیل کہیں۔ اگر ہم اسے این آر او کہیں گے، ڈیل کہیں گے، تو یہ پی ٹی آئی والے نہیں مانیں گے۔ اگر ہم اسے الیکشن کمیشن کا ڈنڈا کہیں گے تو وہ کہیں گے کہ جی ہم نے قانون کے مطابق کیا ہے۔ اب یہاں پہ بات آ جاتی ہے کہ ان اداروں نے ہمیں کتنا بے وقوف بنایا ہوا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی قوم کوئی کاٹ کی الو ہے، شاید ان پڑھ لوگ ہی بستے ہیں اس ملک میں، جنہیں اس بات کا علم ہی نہیں کہ ایک کو کل پورے ملک کے ادارے اکثریتی چور، ڈاکو، مفرور اور جناب کیا نہیں کیا اسے پیش کر رہے ہیں۔ اور اس نے بطور سینیٹر منتخب ہونے کے بعد، حالانکہ یہ ہونا ہی نہیں چاہیے یار، جو سامنے نہیں بندہ اسے منتخب کیوں کیا جاتا ہے؟ اسے کس لیے منتخب کیا جانا چاہیے؟ یہ غلط رواج ہے، یہ غلط قانون ہے، اسے ختم ہونا چاہیے۔ جو بندہ سامنے ہو، جو اپنی الیکشن کمپین کرے، جو پورے جناب پاکستان کے قانون پر، قواعد و ضوابط پر پورا اترتا ہو، اسے الیکشن میں حصہ لینا چاہیے۔ ایک طرف وہ مفرور بھی ہے، ایک طرف وہ جناب میری قومی مجرم بھی ہے، ایک طرف وہ جناب مختلف اداروں کا جو ہے اس میں وانٹڈ بھی ہے، اور ایک طرف وہ سینیٹر بھی منتخب ہو جاتا ہے۔ پھر وہ حلف بھی نہیں اٹھاتا، اتنے سال اس نے حلف نہیں اٹھایا، پھر سینیٹر شپ اس کی پکی۔ یار خدا کا نام لیں، یہ پاکستان ہے۔ اور میں عمران خان صاحب سے پوچھتا ہوں، یہ سوال آپ کے ساتھ ہوگا بھائی، کہ آپ نے کہا تھا کہ مدینہ کی ریاست، بھائی مدینہ کی ریاست تو آپ نے ہمیں درس دے دیا، لیکن ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کی حکومت میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس سے بڑا اور کوئی ظلم نہیں ہو سکتا۔ یہ چاہے مسلم لیگ نون والے خوشیاں منائیں یا پی ٹی آئی والے رونا روئیں، لیکن یہ عوام کی خواہشات کے ساتھ، ان کے جذبات کے ساتھ یہ بہت بڑا مذاق ہے۔ اسحاق ڈار کو سینیٹر منتخب، ان کی رکنیت کو بحال کرنا، ان کو منتخب کرنا بھی اور ان کی رکنیت بحال کرنا بھی پاکستانی عوام کے ساتھ ایک بہت بڑا مذاق ہے۔ اور ایک وقت آئے گا کہ جو یہ مذاق کر رہے ہیں نا، قانون کے ساتھ بھی اور عوام کے ساتھ بھی، یہی عوام ان سے حساب بھی لے گی۔ اس طرح ہوتا ہے یار، غریب آدمی ایک کوکڑی کسی کی اٹھا لے، اسے مار مار کے پولیس بندہ بنا دیتی ہے، بندے سے الو بنا دیتی ہے، اور وہ جیل میں سڑتا پھرتا ہے۔
اور ایک بندہ اتنا کچھ کر گیا، اسے آپ نہ صرف مبینہ طور پر تنخواہ بھی دیں گے اور اسے باقاعدہ آپ نے بحال بھی کر دیا۔ اور یہ کس نے کیا؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے۔ الیکشن کمیشن پاکستان پر کون بات کر سکتا ہے جی؟ ہم تو کر نہیں سکتے۔ بہرحال پاکستانی عوام کو چاہیے کہ یہ دیکھے، اس پر ضرور سوچے کہ ہمارے ساتھ کیسا مذاق کیا جا رہا ہے اور ہم کس ملک میں آج بھی رہ رہے ہیں۔ ہم تو کہتے تھے کہ ریمنڈ ڈیوس نے یہ کیا اور فرار ہو گیا، وہ چلا گیا امریکہ، امریکہ لے گیا۔ تو بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ایسے ہی ہوتا رہے گا؟ یہ ظلم کتنی دیر تک چلے گا؟ کتنی دیر تک اس ملک سے کھیلو گے؟ خدا کے لیے اس ملک کے ساتھ مت کھیلیں، اس کے قانون کی پاسداری کریں۔ غریبوں کو سکھاتے ہیں کہ قانون کی عملداری کیا ہوتی ہے، تو خود ادارے بھی قانون کی عملداری کرنا خدا را سیکھ جائیں۔ اچھا، آج ایک بڑی اہم بات ہے، جناب شیخ رشید صاحب نے بڑا پیارا جملے بھی ادا کیے اور سچ بھی بولا۔ انہوں نے ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن IMF آئی جائے تو حلال، عمران خان جائے تو حرام۔ یہ لوگ 23 بار IMF جا چکے ہیں۔ IMF کی شرائط سخت تھی مگر جانا پڑا کیونکہ حالات ٹھیک نہیں تھے۔ ہاں، یہ تو سچائی ہے۔ انہوں نے اپوزیشن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ دو لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں، ہم انہیں راستہ دیں گے، لیکن یہ 23 مارچ کے احترام کو بھی نظر میں رکھیں جبکہ OIC کے مہمان پاکستان آئیں گے۔ بھارت پر شور شرابہ ڈالے گا۔ اس پر وزیر داخلہ نے الزام عائد کیا ہے کہ شہباز شریف اپنے بھائی نواز شریف سے زیادہ کرپٹ ہے۔ شیخ رشید نے مزید کہا کہ تاریخی جملہ بولنا چاہتا ہوں کہ چاروں شریف پاکستان کی سیاست سے مائنس ہیں۔ نواز شریف آنا چاہتے ہیں تو آئیں، نہیں آنا چاہتے تو نہ آئیں۔ یہ چاہتے ہیں جو ہاتھ عمران خان کے سر پر ہے وہ ان کے سر پر ہو، وہ ہاتھ ان کی گردن پر تو آ سکتا ہے، ان کے سر پر نہیں۔ ویل ڈن جناب شیخ صاحب، یہ کیا بات ہوئی کہ جو ہاتھ عمران خان کے سر پر ہے وہ ہاتھ آپ کہتے ہیں کہ دوسروں کی گردن پر آ سکتا ہے، ان کے سر پر نہیں آ سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ہاتھ، جس ہاتھ کا وہ ذکر کرتے ہیں وہ سچی بات کرتے ہیں۔ ان کے بیانیے کو پھر آپ درست ثابت کر رہے ہیں کہ وہ جو بیانیہ بولتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں تیسرا فریق جو ہے وہ اس کی عملداری پوری ہے اور اس کی مدد کے بغیر، اس کے ہاتھ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ ان کا پھر بیانیہ درست ہے کہ نواز شریف جو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں تیسرا ہاتھ جو عمران خان کے سر پر ہے وہ ان سے حکومت کروا رہا ہے، ان کی کوئی حکومت نہیں ہے، وہ ادھر ہو جائیں، یہ منہ کے بل گر جائیں گے۔ اس کا مطلب وہ درست کہہ رہے ہیں۔ آپ کے بیان نے مسلم لیگ نون کے بیانیے کو تقویت دی ہے، اور اگر یہ سچ ہے تو پھر ان کا بیانیہ عوام درست مان لے۔ بات کرنے سے پہلے کہتے ہیں کہ سوچنا چاہیے۔ سیاسی پارٹیوں نے ہمیشہ، سیاستدانوں نے، کسی بھی جماعت سے، انہوں نے فوج کو ضرور گھسیٹنا ہوتا ہے کہ وہ سیاست میں اس کو لا کر کھڑا کرے۔ پاکستان کا یار یہ واحد وہ ادارہ ہے جو ملکی سالمیت کا ضامن ہے۔ جہاں آپ کو ضرورت پڑتی ہے آپ اسے استعمال کرتے ہیں۔ پاک فوج نہ ہو تو انڈیا آپ کو 1 منٹ کے اندر چبا کر کھا جائے۔ یہ پاکستانی فوج کی جرأت، بہادری، دلیری اور ان کے سینے جو سرحدوں پر چھلنی ہو رہے ہیں، یہ ان کے طفیل ہے کہ آپ آزاد ملک میں رہ رہے ہیں۔ انڈیا میں رہنے والے مسلمانوں سے پوچھیں کہ وہ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، جہاں وہ گوشت کھا نہیں سکتے، گوشت کا نام نہیں لے سکتے، نماز سر عام وہ پڑھ نہیں سکتے، اللہ کا وہ نام سر عام لے نہیں سکتے۔ ہندو RSS والے انہیں دن دہاڑے مار ڈالتے ہیں۔ تو پاکستانی یہ فوج کو آپ کو سلوٹ کرنا چاہیے، ان کو بلا
بلا وجہ کسی جگہ پہ نہیں لانا چاہیے، جبکہ پاکستانی فوج بار بار ISPR نے یہ کہا ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں، جو پارٹی حکومت میں ہوگی ہم اس کے ساتھ چلیں گے، ہم نے جمہوریت اور پاکستانی مفادات کے لیے کام کرنا ہے، جو اس کے مفادات کے لیے کام کرے گا ہم اس کے ساتھ ہوں گے۔ سیدھی سی بات ہے، جو ہاتھ اس پر ہاتھ کس کا ہے جی؟ جگیر ترین صاحب کا ہے، اس پر ہاتھ پھر مولانا فضل الرحمان کا رکھوا دے، جو مولانا فضل الرحمان نے جس طرح KPK میں رکھا ہے۔ شیخ صاحب کبھی کبھی ہتھے سے ہی اکھڑ جاتے ہیں اور بہت دور تک چلے جاتے ہیں، اور وہ بات کرتے ہیں تو کمال کر دیتے ہیں، اور یہ اچھا پھر بات کرتے کرتے جو ہے نا وہ جذبات میں بھول ہی گئے، وہ بات کرتے کرتے بھول ہی گئے کہ میں نے کہنا کیا ہے۔ انہوں نے کہنا تھا کہ جو ہاتھ عمران خان کے سر پر ہے وہی ہاتھ وہ چاہتے ہیں، تو وہ فرما گئے کہ جو سر عمران خان کے ہاتھ پر رکھا گیا ہے وہ ان کے ہاتھ پر رکھا جائے، یہ پھر فرما گئے۔ جواب میں جناب مسلم لیگ نون کے رہنما خرم دستگیر صاحب تشریف لائے تو انہوں نے پٹرول کو لیٹر کہنے کی بجائے کلو میں ہی ناپ لیا۔ انہوں نے کہا جی کہ پٹرول اتنے کلو، بھائی وہ لیٹر ہوتا ہے، کلو نہیں ہوتا۔ تو یہ تو ہے ہمارے پاکستانی سیاستدانوں کی موج کہ وہ جناب پٹرول کو لیٹر کے بجائے کلو کر دے اور کسی کا بھی ہاتھ کسی کے بھی سر پہ رکھوا دے، لیکن خدا را پاکستانی فوج کو مت گھسیٹیں۔ پاکستانی فوج یہ تمہارا مان ہے، تمہاری عزت ہے، تمہاری بقا ہے، اس کی عزت کریں۔